بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Kolkata Al-Huda Educational and Welfare Society is basically an educational and welfare society which is running smoothly to achieve its goals. Kolkata and its surroundings are densely populated with Muslims mostly suffering from poverty and illiteracy beyond imagination. To uplift these Muslims socially as well as religiously, some humble persons of Kolkata established Kolkata Al-Huda Educational and Welfare Society. The society is a registered organization and some of its aims and objects are to remove negligences towards religious education and enlightening its general and religious significance, and to establish an institute based on judicious combination of general and religious education. By the grace of Almighty Allah, the society has already established Mahad Al-Huda Al-Islami, where besides Hifz means memorizing and Tajweed means pronunciation, Arabic up to 4 standard and normal classes up to 7 are running in full swing. More than 150 children are benefited from the aforesaid institute, in which 50 boys are provided with fooding and lodging, and 10 experienced teachers are at the service of the institute, preaching and publishing the teaching of glorious Quran and authentic Hadith sayings of Prophet, peace be upon him, are some of the noble works done by the institute. To provide scholarship to poor and meritorious students so that they may continue and complete their studies. To minimize unemployment among educated unemployed youths and to improve their economic conditions by providing technical know-how. Establishment of a computer institute is also a need of the time. Besides helping the poor and victims of natural calamities, participating in all welfare works and activities is a basic objective of the society. The society is also publishing a quarterly magazine in the name of Al-Hadi. Aims and objects of the society are general welfare and service to human beings. To participate in these welfare programs is of great religious importance and value. It is therefore earnestly requested to enroll yourself as a member of the society and provide your valuable advices and subscriptions for the fulfillment of the objects of the organization. مسلمانان اور باشندگان کلکتہ کی یہ عظیم خوش نصیبی ہے کہ بفضل اللہ رب العالمین نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ جن کے دیدار کے لیے اور جن سے استفادہ کے لیے پورا شہر مشتاق تھا، وہ دن اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ جلوہ افروز ہو چکا ہے، اور الحمدللہ دین حق کانفرنس کی پرونق بزم انتہائی پروقار اور بے انتہا سنجیدہ ماحول سے گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے. محترم جناب ڈاکٹر ذاکر نائک و دیگر تشریف فرما علماء کرام
سامعین کرام، محترم بزرگوں، دوستوں اور خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، اس پرمسرت موقع پر اور ہمارے اور آپ کی یہ سعادت مندی ہوگی کہ ہم اپنی جانب سے اور الہدیٰ ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے، کلکتہ فروٹ مرچنٹس ایسوسی ایشن سوسائٹی کی جانب سے اور تمام مسلمانوں نے کلکتہ کی جانب سے ایک سپاس نامہ ڈاکٹر ذاکر عبد الکریم نائک صاحب کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سپاس نامہ بخدمت ڈاکٹر ذاکر عبد الکریم نائک صاحب، صدر اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ممبئی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ دعوت اللہ کا فریضہ ایک منصبی فریضہ ہے جو ہر شریعت میں اس کے ماننے والوں پر واجب اور ضروری تھا۔ اسلام کے نزول کے بعد اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام بنام انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ پیغام مکمل طور پر پہنچا دیا۔ نہ کوئی کمی رہی اور نہ کسی طرح کے اضافے کی گنجائش باقی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم فریضہ بحکم الہی اپنی امت پر ڈال دیا اور واضح طور پر دنیا سے جانے سے پہلے یہ تلقین فرمائی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسری میری سنت الحدیث۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ ہدایت صرف کتاب و سنت کی اتباع میں ہے، اس کے علاوہ ضلالت و گمراہی ہے، اور اسی ہدایت کے اپنانے اور اس کی تبلیغ و اشاعت کا حکم اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، سورہ یوسف آیت نمبر 108۔ کتاب و سنت کو چھوڑ کر آج پوری دنیا ضلالت و گمراہی کی بھٹی میں جھلس رہی ہے۔ یہی نہیں بلکہ کتاب و سنت کو چھوڑنے کے نتیجے میں مسلمانوں کی اپنی اسلامی شناخت و پہچان تو ختم ہوئی اور اسلام کو بدنام کرنے کی عالمی سازش بھی کامیاب ہو گئی، جس کے نتیجے میں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے دنیا آج غلط نظریہ قائم کر چکی ہے۔ ایسے وقت میں اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کا ازالہ اور بے بنیاد پروپیگنڈا کا مدافعانہ اور داعیانہ جواب دنیا کے سامنے بڑے پیمانے پر دینے کی ذمہ داری مسلمانوں کے سر ہے کہ پھیلائی گئی غلط فہمیوں کا ازالہ کریں اور دنیا کے سامنے اسلام پیش کریں۔ بے شک اس وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے اور یہ ایک قسم کا جہاد ہے۔ بلا شک و شبہ اس وقت عالمی پیمانے پر اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اللہ کی جانب سے ملی ہوئی ہے، اور آپ اس وقت اسلام کے ایک دفاعی محاذ پر داعیانہ فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کے علم میں برکت دے اور کتاب و سنت کی مکمل روح ڈال دے اور آپ کی حیات لمبی کرے کہ یہ اہم فریضہ ادا ہوتا رہے، آمین۔ الہدیٰ ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی اور دا کلکتہ فروٹ مرچنٹس ایسوسیشن اور تمام مسلمانوں نے کلکتہ کی جانب سے جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی خدمت میں سپاس نامہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم سب آپ کے مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور یہ حق کانفرنس منعقدہ موقع 5-6 مارچ 2005 مطابق 23-24 محرم الحرام 1426 ہجری کلکتہ میں تشریف لائے اور اپنے علم سے مسلم و غیر مسلم کو فیضیاب فرمایا۔ جزا اللہ خیر الجزا ووفقہ لكل خیر ما يحبه ويرضاه وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیشکش ذکی احمد محمد ابوذر السلفی، کولکتہ الہدیٰ ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی، دا کلکتہ فروٹ مرچنٹس ایسوسیشن۔ میں گزارش کروں گا صدر کلکتہ فروٹ مرچنٹ ایسوسیشن اور سیکریٹری جناب افتخار عالم صاحب سے اور صدر جناب محمد سوراب صاحب سے کہ وہ آئیں اور یہ سپاس نامہ ڈاکٹر صاحب کے حوالے کریں۔ میں ایک بار معذرت کے ساتھ آپ حضرات سے اطلاع عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ تالیوں سے گریز کیجیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدیق للنساء کہ جب نماز میں بھول اگر ہو جاتی ہے تو عورتیں تالی بجا کر کے امام کو متنبہ کرتی ہیں۔ یہ ہماری تہذیب میں سے نہیں ہے، جزاکم اللہ خیرہ۔
آپ پوری سنجیدگی کے ساتھ صرف سنیے اور دل ہی دل میں مسرت و شادماں ہوئیے. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ایک مختصر تعارف اس وقت پیش کرنا بہت مناسب ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس وقت عالمی شہرت یافتہ اسلامک اسکالر ہیں, کوئی تعارف کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم اتنا بتا دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ تقابل ادیان میں بہت ہی گہرا مطالعہ کرتے ہیں, بہت ہی گہرا مطالعہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑی خصوصیت اس وقت یہ ہے کہ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف پھیلائی گئی عالمی سازشوں کا مکمل جواب دے رہے ہیں, مدافعانہ اور داعیانہ. اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جواب کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ بالکل مکمل حوالے سے قرآن, انجیل اور ویدز وغیرہ کے مکمل حوالے سے جواب دیتے ہیں, اس لیے وہ جواب بہت ہی تشفی بخش ہوا کرتا ہے. ماضی کے 7 سالوں میں آپ نے 700 سے زائد عوامی خطاب کیا ہے اور انہوں نے ہائیلی ایجوکیٹڈ لیکچر, اعلیٰ سطح کے خطابات USA, کینیڈا, برطانیہ, سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, کویت, قطر, بحرین اور جنوبی افریقہ, ماریشس, آسٹریلیا, ملیشیا, سنگاپور, ہانگ کانگ, تھائی لینڈ, گیانا اور دوسرے بہت سارے ممالک میں دیے ہیں. اس کے علاوہ لاتعداد عوامی مناظرات و خطابات ہندوستان میں ہو چکے ہیں. ان کا عوامی اور مناظرہ اور ڈبیٹ جو بہت ہی مشہور ہے ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ, جو USA کے اندر منعقد ہوا تھا, جس کا عنوان قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں, شکاگو کے اندر سن 2001 اپریل کے اندر, یہ بڑی تاریخی اہمیت رکھتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے تعلق سے بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کہی ہے, لیکن اس میدان کے شہسوار اور متخصص آنر کرنے والے شیخ دیدار صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک دیدار پلس ہے, یعنی دیدار جو ہے, جن کے جو 1994 میں خطاب ان کو ملا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کا انٹرویو لگاتار پریس, ٹیلی ویژن, ریڈیو وغیرہ میں اور انٹرنیٹ پر آتے رہتے ہیں اور ہمیشہ ان کے پروگرام منعقد ہوتے رہتے ہیں. اور جب بھی اسلام کی دفاعی بارڈر اور محاذ پر ان کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ ان کو وہاں تشریف فرما دیکھتے ہیں, جو بیک وقت دفاع بھی کر رہے ہیں اور دعوت اسلام بھی پیش کر رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. اسی کے ساتھ ہم ایک بار پھر باشندگان کلکتہ کی جانب سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا پرجوش استقبال کرتے ہیں اور ہم آپ کے مشکور اور ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور یہاں تشریف لانے کی زحمت گوارا کی. اور اب ہم آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب خدا کا تصور عالمی مذاہب میں سے سامعین کرام کو محفوظ فرمائیں. جزاک اللہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء اکرام, میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ اکثر جانتے ہیں کہ میں تقریر صرف انگریزی میں ہی کرتا ہوں. چند مواقع پہ جب آرگنائزرز اصرار کرتے ہیں, جیسے کہ آج کا وقت ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے کمزور اردو میں کچھ خیالات پیش کروں. آپ جانتے ہوں گے کہ مجھے انگریزی زبان پہ مہارت ہے, اردو پہ نہیں, ہندی پہ نہیں. تو ظاہر ہے کہ آج کیونکہ میں تقریر اردو اور ہندی میں کر رہا ہوں تو غلطیاں ہوں گی, تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. اور مجھے امید ہے کہ آپ میری غلطیاں کو نظر انداز کریں گے اور تقریر کے مواد پہ توجہ دیں گے.
ہر تقریر میں جو حق کی بات ہوتی ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جتنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں وہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ لیکن خصوصاً کیونکہ تقریر اردو اور ہندی میں ہے، اسی لیے ظاہر ہے کہ غلطیاں اور ہوں گی، اور میں تقریر کے شروع میں کہنا چاہتا ہوں کہ ساری حق کی بات جو آج ہوں گی وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور غلطیاں میرے اور شیطان کی طرف سے ہیں۔ الحمدللہ میرے لیے ایک خوشی کی بات ہے کہ میں اس دین حق کانفرنس میں تشریف لایا ہوں، اور الحمدللہ میری خواہش تھی انشاءاللہ ایک بار کلکتہ میں تقریر کروں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری دعا سن لی۔ یہ میری پہلی تقریر ہے کلکتہ شہر میں، اور کلکتہ میں کافی بار پہلے آ چکا ہوں، لیکن تقریر میری پہلی ہے، اور اس تقریر کا موضوع ہے خدا کا تصور مختلف مذاہب میں، خدا کا تصور عالمی مذاہب میں۔ آکسفورڈ ڈکشنری کہتی ہے کہ ریلیجن is a belief in a superhuman controlling power, a personal god or gods that deserve worship and obedience. آکسفورڈ ڈکشنری کہتی ہے کہ مذاہب کے معنی ہے جب کوئی ایک خدا یا خداؤں میں مانتا ہے جس کی وہ عبادت کرتا ہے اور اتباع کرتا ہے، اسے کہتے ہیں مذہب۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے حساب سے لوگ جب ایک خدا یا خداؤں میں مانتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں مذہب۔ اس تقریر کے شروع میں میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ ال عمران سے، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم آپس میں اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک ہی خدا میں مانیں، ایک ہی خدا کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ مانیں، رب نہ مانیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ نہ مانے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم کم از کم شہادت دیتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری ساری خواہشیں ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے مطابق پنے چھاور کرتے ہیں۔ یہ آیت قرآن مجید کی سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میرے حساب سے دعوتی میدان میں ایک بہت اہم آیت ہے۔ میرے حساب سے یہ ماسٹر کی ہے، ماسٹر کی یعنی وہ چابی جو سارے تالوں کو کھولتی ہے دعوتی میدان میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک ہی خدا کی عبادت کریں۔ ایک چیز جو یکساں ہے سارے مذاہب میں وہ یہ ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ جس خدا کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ خدا صرف ان لوگوں کے لیے نہیں لیکن سب کے لیے ہے۔ مثال کے طور پہ ہندو مذہب میں ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ جو خدا کی وہ عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، وہ خدا ہندوؤں کا بھی ہے اور غیر ہندوؤں کا بھی ہے۔
عیسائی جو خدا کی عبادت کرتے ہیں، جس میں مانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا عیسائی کے لیے بھی ہے اور غیر عیسائی کے لیے بھی ہے. اسی طریقے سے ہم مسلمان جس اللہ کو مانتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ مسلم کے لیے بھی ہے اور غیر مسلمان کے لیے بھی ہے. سارے دنیا کے مذاہب، جو عالمی مذاہب ہے، اس کو دو حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے. ایک ہے سیمیٹک مذاہب، سیمیٹک ریلیجن، اور دوسرا ہے نان سیمیٹک ریلیجن، نان سیمیٹک مذاہب. سیمیٹک مذاہب وہ مذاہب ہے جس سے شروع میں شیم کے نسل نے اسے مانا تھا. شیم نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، جس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. جو شروع میں ان کی نسل نے جو مذاہب کو مانا، اسے کہتے ہیں سیمیٹک ریلیجن، سیمیٹک مذاہب. ان لوگوں میں سے ہے یہود، عرب، اسیرین، فینیشین، جو ہیبرو بولتے ہیں، عربک بولتے ہیں، ارامک، اسیرین. اور سب سے اہم سیمیٹک ریلیجن، سیمیٹک مذاہب ہے یہودیت، جوڈائزم، کرسچینٹی اینڈ اسلام. یہودیت، عیسائیت اور اسلام. دوسرے ٹائپ کے مذاہب کو کہتے ہیں نان سیمیٹک ریلیجن. اس کو دو حصے میں بانٹا گیا ہے، آرین ریلیجن اور نان آرین ریلیجن. آرین مذاہب وہ مذاہب ہے جس سے شروع میں آرین نے اسے مانا تھا. آرین لوگ وہ لوگ ہیں جو انڈو یورپین لوگ ہیں، جو ایران اور نارتھ ویسٹ انڈیا میں پہلے آئے تھے. آرین ریلیجن کو فردر بانٹا گیا ہے ویدک اینڈ نان ویدک مذاہب. ویدک مذاہب، ویدک مذہب وہ مذہب ہے جو وید میں مانتا ہے، جس کا نام ہے برہمنزم، جسے آج کی تاریخ میں ہم ہندوازم بھی کہتے ہیں، ہندو مذہب. نان ویدک مذہب میں ہے سکھزم، پارسیزم ایٹسٹرا. نان آرین مذہب وہ مذہب ہے جو علاقے کے حساب سے بانٹے گئے. مثال کے طور پہ وہ مذاہب جو چائنا میں شروع ہوئے، کنفیوشنزم، تاؤزم. وہ مذاہب جو جاپان میں شروع ہوئے، شنٹوئزم. لیکن اکثر یہ نان آرین مذاہب، ان میں خدا کا تصور نہیں ہے، اسی لیے اسے مذاہب نہیں کہتے، ریلیجن نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں ایتھیکل سسٹم. تو آج کی تقریر میں خصوصاً میں آرین اور سیمیٹک ریلیجن کے بارے میں تقریر کروں گا. اور جب بھی آپ اگر خدا کا تصور جاننا چاہتے ہیں کوئی بھی مذاہب میں، یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ ان مذاہب کے لوگوں کو دیکھنے کے بعد خدا کا تصور کریں، کیونکہ اکثر خود مذہب کے ماننے والے یہ نہیں جانتے ان کے مذہب میں خدا کا صحیح تصور کیا ہے. تو سب سے بہترین طریقہ، سب سے اچھا طریقہ کوئی بھی مذہب میں خدا کے بارے میں جاننے کے لیے وہ ہے کہ اس مذہب کی کتاب میں خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے اس کی تحقیق کرے. سب سے بہترین اور اچھا طریقہ کوئی بھی مذہب کے خدا کو جاننے کے لیے وہ ہے کہ اس مذہب کی کتاب میں خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے اس کی تحقیق کرے، اور پھر ہم سمجھیں گے اس مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے. سب سے پہلے ہم سمجھیں گے خدا کا تصور آرین مذاہب میں کیا ہے، اور سب سے پھیلا ہوا آرین مذہب ہے ہندوازم. ہم پہلے یہ سمجھیں گے کہ ہندوازم میں خدا کا تصور کیا ہے، ہندو مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے. جب ہم ایک عام ہندو سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے مذہب میں کتنے خدا ہے، تو کچھ ہندو کہیں گے ہمارے مذہب میں 3 خدا ہے،
کچھ کہیں 10, کچھ کہیں گے 100, کچھ کہیں گے 1000, اور کچھ ہندو کہیں گے 33 کروڑ 330 ملین 33 کروڑ. لیکن جب ہم یہ سوال کوئی ایسے ہندو سے پوچھتے ہیں جس کو اپنے مذہب کا علم ہے, جو ہندوازم کا علم رکھتا ہے, تو وہ ہندو کہے گا کہ ہندو مذہب میں ہمیں صرف ایک خدا کو ماننا چاہیے اور صرف ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے. لیکن عام ہندو ایک فلسفی میں مانتے ہیں جسے کہتے ہیں پینتھیزم. پینتھیزم کے معنی ہے کہ سب کچھ خدا ہے. جھاڑ خدا ہے, چاند خدا ہے, سورج خدا ہے, انسان خدا ہے, سانپ خدا ہے, سب کچھ خدا ہے. ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے. جھاڑ خدا کا ہے, چاند خدا کا ہے, سورج خدا کا ہے, انسان خدا کا ہے, سانپ خدا کا ہے. جو اہم فرق عام ہندو اور مسلمان میں ہے کہ عام ہندو کہتا ہے سب کچھ خدا ہے, ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے. اہم فرق ہے کا. اگر یہ کا کے فرق کو ہم مٹا لیں تو ہندو اور مسلم ایک ہو جائیں گے. کس طریقے سے اس کا کے فرق کو مٹانا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم ایک خدا کی عبادت کریں. ہم ابھی سمجھنے کی کوشش کریں گے ہندو مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے, ہندو مذہب کی کتاب کی تحقیق کر کے. جب ہم ہندو مذہب کی کتابیں پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے چھندوگیا اپنشد میں ادھیائے نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں ایکم ایودتیم, یہ سنسکرت شلوک ہے جس کے معنی ہے بھگوان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے. شویتا سوتارا اپنشد میں لکھا ہوا ہے ادھیائے نمبر 6 شلوکا نمبر 19 میں ناچا سے کسج جنتا نچ دیپا, یہ بھی سنسکرت شلوک ہے جس کے معنی ہے کہ اس بھگوان کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے, کوئی والدین نہیں ہے, نہ ہی کوئی پروردگار ہے. شویتا اپنشد میں لکھا ہوا ہے کہ اس بھگوان کا نہ ہی کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے, نہ والد ہے نہ والدہ ہے, کوئی والدین نہیں ہے, نہ ہی کوئی پروردگار ہے. لکھا ہوا ہے شویتا ستارا اپنشد میں ادھیائے نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں نہ تسیہ پرتما استی, اس بھگوان کا, اس خدا کا کوئی بھی پرتما نہیں ہے, کوئی بھی آکار نہیں ہے. وہ بھگوان, وہ خدا, اس کا کوئی آکار نہیں, کوئی بھی پرتما نہیں ہے. جب ہم بھگوت گیتا پڑھتے ہیں, بھگوت گیتا ہندو مذہب کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. اس میں لکھا ہوا ہے ادھیائے نمبر 7 شلوکا نمبر 20 میں all those whose intelligence has been stolen by material desires they worship demigods. وہ لوگ جن کی بدھی پیسے کی طرف بھاگتی ہے, مٹیریلسٹک ہے, وہ لوگ ڈیمی گاڈ کی پوجا کرتے ہیں, غلط خدا کی پوجا کرتے ہیں. اور ایک بھگوت گیتا کے ترجمہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ کی بدھی پیسے کی طرف بھاگتی ہے وہ لوگ بت پرستی کرتے ہیں. جب ہم پڑھتے ہیں بھگوت گیتا ادھیائے نمبر 10 شلوکا نمبر 3 میں لکھا ہے کہ وہ بھگوان پیدا ہی نہیں ہوا, وہ بھگوان امورٹل ہے, امر ہے, اور وہ ساری کائنات کا مالک ہے. ہندو مذہب کی کتابوں میں
सबसे अहम किताब है वेद। जब हम वेद पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में न तस्य गति न अस्ति, उस भगवान का कोई प्रतिमा नहीं है, उस भगवान का कोई भी अक्ष नहीं है, उस भगवान का कोई भी आकार नहीं है। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अध्याय नंबर 40 श्लोका नंबर 8 में कि उस भगवान का कोई इमेजलेस अक्ष नहीं है, वो पाक है। और आगे जब हम पढ़ते हैं यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोका नंबर 9 में लिखा है अंधात्म भविष्यन्ति या असंभूति उपास्ते। ये संस्कृत श्लोक है जिसकी मानिए अंधात्म भविष्यन्ति, अंधकार में प्रवेश हो रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं वो लोग अंधात्म भविष्यन्ति या असंभूति उपास्ते, जो लोग संभूति की पूजा करते हैं। संभूति की माने वो चीज है जो नेचुरल है, नेचुरल चीज, जैसे कि आग, पानी, हवा, जो नेचुरल चीज है उसे कहते हैं संभूति, कुदरती चीज, आग, पानी, हवा। अगर कोई शख्स ये आग, पानी या हवा की पूजा करता है तो वो अंधकार में जा रहा है। और उसके आगे लिखा हुआ है कि वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो संभूति की पूजा करते हैं। जो लोग असंभूति की पूजा करते मतलब हवा, पानी, आग, वो अंधकार में जा रहे हैं। और जो संभूति की पूजा करते मतलब बनाई हुई चीज, टेबल, कुर्सी, गाड़ी, बुद्ध, अगर आप बनाई हुई चीज की पूजा करते हैं तो आप और अंधकार में जा रहे हैं। ये कहां लिखा हुआ है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोका नंबर 9। जब हम पढ़ते हैं अथर्ववेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 58 श्लोक नंबर 3 में लिखा हुआ है देव महाओसी, देव महाअसी, मतलब वो खुदा बहुत बड़ा है। और सारे वेदों में से सबसे अहम और सबसे ऊंचा वेद है ऋग्वेद। जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है किताब नंबर 1 अध्याय नंबर 164 श्लोका नंबर 46, इसमें लिखा हुआ है एकम सत विप्रबहुधा वेदांते, एकम सत विप्रबहुधा वेदांते, जिसके मानी है सत्य एक है, हक एक है, खुदा एक है। और संत लोग इस खुदा को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। तो वेद में लिखा हुआ है कि खुदा एक है और संत लोग, आलिमों, उलमा इस खुदा को मुख्तलिफ नाम से पुकारते हैं। और ये दोहराया गया है ऋग्वेद में किताब नंबर 10 अध्याय नंबर 114 श्लोका नंबर 5। ऋग्वेद किताब नंबर 10 अध्याय नंबर 114 श्लोका नंबर 5 में ये फिर से कहा गया है कि खुदा एक है और उलमा उसे मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। और जब हम पढ़ते हैं ऋग्वेद किताब नंबर 2 अध्याय 1, इसमें तकरीबन 33 सिफत खुदा के दिए हैं। इनमें से एक सिफत है ऋग्वेद किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 श्लोका नंबर 3 में भगवान को कहा गया है ब्रह्मा। अगर हम ब्रह्मा का तर्जुमा करते हैं हिंदी या उर्दू में, ब्रह्मा को कहेंगे पैदा करने वाला, अरबी या उर्दू में कहेंगे खालिक। हम मुसलमानों को कोई भी शिकवा नहीं है अगर कौन कहता है कि खुदा ब्रह्मा है,
या बनाने वाला, पैदा करने वाला है या खालिक है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि ब्रह्मा वो खुदा है और उसे एक आकार देता है और कहता है ब्रह्मा वो खुदा है जिसके 4 सिर है और हर सिर पे एक मुखट है, तो हम मुसलमान एतराज करते हैं। और आप हिंदू मजहब की किताब श्वेता सितारा उपनिषद अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19, जिसमें कहा गया है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान जैसा कोई भी नहीं है, आप उसके खिलाफ जा रहे हैं। एक और एक सिफत जो ऋग्वेद में है, किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 श्लोका नंबर 3 में, वो है विष्णु। अगर विष्णु का हम तर्जुमा करते हैं हिंदी में, उसे कहते हैं पालने वाला, उर्दू या अरबी में कहेंगे रब। हम मुसलमानों को कोई शिकवा नहीं अगर कोई कहता है कि खुदा विष्णु है या पालने वाला है या रब है, लेकिन अगर कोई शख्स विष्णु को अक्स देता है, प्रतिका देता है, इमेज देता है और कहता है कि विष्णु के 4 हाथ है और एक हाथ के अंदर चक्रा है और दूसरे हाथ के अंदर कौंच है जिसे बजाया जाता है, और वो पानी पे जा रहा है सांप के ऊपर या हवा में उड़ रहा है एक परिंदा जिसका नाम है गरुड़ा, तो हम मुसलमान उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेते हैं, एतराज लेते हैं। और आप हिंदू मजहब की किताब यजुर्वेद अध्याय 32 श्लोका नंबर 3 न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा का कोई अक्स नहीं, उसके खिलाफ जा रहे हैं। जब हम पढ़ते हैं ऋग्वेद किताब नंबर 8 अध्याय 1 श्लोका 1, उसमें लिखा हुआ है मां चिदनदी संसद, सिर्फ उस एक भगवान की इबादत करो। ऋग्वेद किताब नंबर 6 अध्याय नंबर 46 श्लोका नंबर 16 में लिखा है या एक इतमुश्ती ही, सिर्फ एक भगवान की इबादत करो, सिर्फ उसकी पूजा करो, सिर्फ उसकी प्रशंसा करो, सिर्फ उसकी तारीफ करो। और जो ब्रह्मा सूत्र है हिंदुइज्म का, हिंदू मजहब का ब्रह्मा सूत्र है, एकदम